From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. हमारा आज एक खूबसूरत दिन है, ठीक है? ये वो दिन है जो रब ने हमें दिया है, अच्छी बारिश के साथ एक दिन। आज हमारे पास एक मौजू है, ये फरिश्तों की खिदमत है। थीम आपके फरिश्ता को चालू कर रहा है। क्या ये सब खिदमत करने वाली रूहें नहीं है? एक जज्बा जो खिदमत करता है वो जज्बा है जो रजामंद है। ये ऐसा है जैसे आप किसी जगह खिदमत करें और वो आपको करने नहीं देते। खैर, आप वजीर ना होने से अफसरदा हो जाते हैं। लिहाजा मैं तसव्वुर करता हूं कि वो रूहें जब वो लोगों को तैयारी करते हुए नहीं देखते हैं ताकि वो उनकी खिदमत कर सकें, क्योंकि वो सब की खिदमत नहीं करते। नंबर 1, अगर आप गैर मख्तूम की खुशखबरी के जरिए खादोनत की खिदमत नहीं करते तो वो आपकी खिदमत नहीं करते, आप खुद नजात लाते हैं। अब एक बार जब आप सच्ची इंजील में दाखिल हो जाते हैं और अपने आप को वो जगह रख देते हैं जहां आपको इस अहद के एक काबिल वजीर के तौर पर होना चाहिए, तब वो फरिश्ता खिदमत शुरू हो जाती है। और हम पहले ही इब्रानियों को 1:14 पढ़ चुके हैं, जो कहता है, क्या ये सब खिदमत करने वाली रूहें नजात के वारिसों की खिदमत के लिए मुकर्रर नहीं है। ये पहली आयत है जिसके बारे में मुझे यकीन है कि हम हमेशा फरिश्तों की खिदमत का दर्स देते हैं। लेकिन दूसरी आयत भी है। मिसाल के तौर पर मैं जोर देना चाहूंगा, फरिश्ते अब से बाहर काम करते हैं। तुमसे बाहर आपका दिमाग काम करता है आपकी जरूरियात के लिए। जिस्मानी अपने दिमाग से आप एतराफ करते हैं और इस शिफा को चालू करते हैं और आपके जिस्म में खलियात को चालू करें सेहतमंद होने के लिए। अब आपके बाहर आप वहां कुछ नहीं कर सकते, वहां फरिश्ते आपकी खिदमत में हैं, आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आपकी देखभाल कर रहे हैं, हादसात से बच रहे हैं। एक तहफ़्फ़ुज़। बात सिर्फ ये है कि हमारा फर्ज है, लेकिन मैं एक्ट 27वीं आयत 23वें पढ़ना चाहता था। इस तफसील को देखो। हक़ाइक़ तारीखी किताब। जब पोलिस शुरू हुआ, वहां से इसके पास अपनी जिंदगी के लिए कुछ अफजूदा तजर्बात थे। अमाल का बाब देखो, हमारे पास यह है आयत 23। वो एक कुश्ती पर था और कुश्ती में परेशानी थी, और तूफान, वो तूफान जो ऊंचे समंदरों पर था, बहुत ताकतवर था। लेकिन फिर इसने इनसे कहा जो वहां थे, इसने इनसे कहा, क्योंकि इस रात खादी का फरिश्ता जिसका मैं हूं और जिसकी खिदमत करता हूं मेरे साथ है। वो कहता है, पोलिस ड्रो नहीं, तुम्हें कैसर के सामने पेश होना चाहिए। और देखो, खादी ने ताज है उन सब को दिया है जो तेरे साथ जहाज में सवार है। जिस चीज पर मैं जोर देना चाहता हूं वो ये है, फरिश्ते बात करने के लिए होते हैं। एक वक्त आता है जब वो अब से बात करते हैं। अब इस तफसील को देखो, वो कहता है, क्या आप जानते हैं कि आप डूबने क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि आप मकसद के आदमी हैं, आपको कैसर तक पहुंचना है। लेकिन तसव्वुर करें कि आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है और आप हमेशा कुछ नहीं कर रहे हैं। फरिश्ते कहने वाले हैं, हमें इसे डूबने देना है और गवाहों के बादल के पास जाना है। अगर उसका कोई मकसद नहीं तो इसे क्यों बचाएं? गौर करें कि इन चीजों में से एक ये है कि फरिश्ते ने मुझे बताया, ये हमें बचाने जा रहा है, मुझे और अब सबको जो मेरे साथ हैं, क्योंकि आपके लिए कैसर तक पहुंचना जरूरी है, आपको अभी भी काम करना है। पाबिलो। ताहम याद रखें कि बाद में फरिश्ते ने इसकी मदद नहीं की और उन्होंने इसे रोम में मार डाला, क्योंकि मकसद पहले ही खत्म हो चुका था। आपकी जिंदगी का मकसद। हम यहां एक मकसद के साथ आए हैं और वो वक्त आता है जब आप इस मकसद में सरगर्म नहीं होते तो फरिश्ता आपका ख्याल क्यों रखता है? फरिश्ता अपने हाथ हटाता है ताकि जो कुछ आपके साथ होना है वो आपके साथ हो सके।
میرا مطلب ہے یہ پولیس کے ساتھ ہوا کیونکہ پال نے کہا دیکھو اس نے مجھے بچایا، فرشتے نے مجھے بچایا۔ شیر کے منہ سے فرشتے نے مجھے اس حالت سے بچا لیا، انہوں نے مجھے ایک بہت اونچی کھڑکی سے نیچے اتار کر میری جان بچائی، لیکن وہ روم پہنچا اور وہاں رسولوں نے اسے قتل کر دیا۔ انہوں نے وہاں اس کی مدد نہیں کی کیونکہ اب ایک مقصد تھا اور ہمیں اپنے مقاصد کو پورا کرنا ہے۔ پھر بھی وہاں دیکھو میں نے اس آیت میں نہیں ڈھونڈا، لیکن ایک فرشتے نے ہیرودیس کو چھوا اور اس نے اسے چھوا تو فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے اس کے جسم کو چھوا تو وہ گل گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے فوراً کیڑے کھا گئے، کیڑے نکل آئے۔ فرشتے کے لمس کے ساتھ سب سے قیمتی چیز یہ جاننا ہے کہ آپ کے ارد گرد فرشتے موجود ہیں۔ مجھے 3 مواقع ایسے آئے ہیں جن میں ان فرشتوں نے مجھ سے کلام کیا ہے، اور یہ بہت اچھا ہے، وہ زیادہ بات نہیں کرتے، وہ آپ کو چھوتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کچھ ہدایات، وہ آپ کو دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ بہت مختصر الفاظ ہوتے ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو سننے کی ضرورت ہے۔ اور میں کہوں گا کہ ان 18 سالوں میں جو میں یہاں ہوں، ٹھیک ہے وہ مجھ سے تقریباً 3 بار بات کر چکے ہیں کہ میں نے آواز سنی ہے فرشتے کا۔ اوسطاً 18 سال کی عمر میں یہ ایک طویل انتظار ہے، ٹھیک ہے؟ 6 ہر 6 سال۔ اگر وہ زیادہ بات کریں تو اچھا ہے، لیکن اگر وہ اب سے زیادہ بات کریں گے تو آپ کو عادت ہو جائے گی، اور آپ اپنے آپ کو لفظ کے علم میں استعمال نہیں کرتے جو کہ اہم ہے۔ میرے لیے آپ کو یاد رکھیں، میں نے دیکھا ہے کہ امداد چھٹ پٹ رہی ہے۔ اب اس فرشتہ خدمت کی ایک بہت اہم تفصیل ہے، اور وہ ہے زبور 103 آیات 20 سے 22، اور پھر زبور 91، لیکن آئیے پہلے زبور 103 آیت 22 اور 22 پر جائیں۔ وہ کہتا ہے اے اس کے فرشتے خادونت کی برکت کرو، طاقت میں زبردست کون کیا کرتا ہے۔ اس کے حکم کی آواز کو مانا۔ خادونت کو مبارک ہو، اس کی تمام فوجیں بہت ہیں، اس کے خادم ہیں جو اس کی مرضی پوری کرتے ہیں۔ جب وہ فوج کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سے ہیں۔ مثال کے طور پر پرانے عہد میں ایک بار نبی کے پاس یسی اس کا دوست تھا، ٹھیک ہے؟ اور پھر جیسی نے کہا بہت سے دشمن آ رہے ہیں، مجھے ڈر ہے یہ ہمیں تباہ کرنے والے ہیں، اور پھر نبی نے روشنی کی دعا کی، وہ لے جائیں گے۔ کچھ پردے جن کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ روکی دنیا جو ہمارے آس پاس ہے۔ مثال کے طور پر اب گواہوں کے بادل کو نہیں دیکھتے، لیکن وہ آپ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ ایک وجود میں ہیں، ایک جسم میں جو روحانی کو دیکھنے کے لیے بہت خراب ہے۔ تاہم اگر فرشتہ آپ کی نظر کو چھو لے، پردہ ہٹا دیں اور آپ اپنے قریب روحیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر جب رب نے جیسی کی نظر کو چھوا تو اس نے ایک لشکر دیکھا، فرشتہ نہیں، ایک لشکر، بہت سے فرشتے اس کے ارد گرد تھے، انہوں نے اسے گھیر لیا، اور پھر اس نے کہا واقعہ زبردست تحفظ ہے۔ ٹھیک ہے وہ آپ کی آنکھ کو چھونے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی سمجھ کی آنکھیں پہلے ہی روشن ہو چکی ہیں، اور آپ کو پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا ہی ہے۔ اور اس لیے رسول بعض اوقات کہتا ہے کہ نظر آنے والی چیزوں کی طرف نہیں، بلکہ ان چیزوں کی طرف جو نظر نہیں آتی ہے۔ اور آپ کو ایمان کے ساتھ دیکھنا چاہیے، ایمان کے ساتھ آپ ہمارے ارد گرد وہ فرشتہ خدمت دیکھتے ہیں۔ زبور 91 کو دیکھو، کتنا خوبصورت، دیکھو کتنا خوبصورت ہے وہ باب 91 آیت 10 سے 16۔ 91 آیت 10 سے 16۔ نہ تجھ پر کوئی آفت آئے گی اور نہ کوئی وبا تیرے گھر کے قریب آئے گی، کیونکہ وہ تمہارے بارے میں اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تمہاری ہر راہ میں تمہاری حفاظت کریں۔ وہ آپ کو اپنے ہاتھوں میں لے جائیں گے تاکہ آپ کا پاؤں پتھر سے ٹھوکر نہ لگے۔ تم شیر اور اسپ پر چلو گے،
تم شیر کے بچے اور اژدھے کو روند دو گے، کیونکہ اس نے اپنی محبت مجھ پر ڈالی ہے، میں بھی اسے نجات دوں گا۔ میں اسے سربلند کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام جانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں دکھ میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ میں اسے نجات دوں گا اور اس کی تمجید کروں گا۔ میں اسے لمبی عمر سے مطمئن کروں گا اور میں اسے اپنی نجات دکھاؤں گا۔ میں اسے لمبی عمر سے مطمئن کروں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسا ہے؟ سچ ہے، صحت میں لمبی زندگی، کیونکہ اگر آپ بیمار ہیں تو اس سے تسلی نہیں ہوتی۔ بیمار، مسائل کے ساتھ شکایت، یہ کام نہیں کرتا۔ لمبی زندگی، اب خیریت سے رہے، آپ کا دن اچھا گزرے، تم شفا دے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ شفا کا تجربہ کیا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ یہ صحت، میں نہیں جانتا کہ فرشتے وہاں کس حد تک مداخلت کرتے ہیں، کیونکہ میری جسمانی زندگی کے ساتھ میرا فرض ہے۔ یہ کہتا ہے یسوع کی زندگی جو مجھ میں ہے میرے فانی جسم میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو ہم فرشتوں کو ایک طرف چھوڑنے جا رہے ہیں اور ہم اپنے جسمانی جسم میں یسوع کی زندگی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے کرنتھیوں کے نام دوسرا خط تلاش کرتے ہیں، 4 باب آیت 11 سے 13 تک۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کہتا ہے یسوع کی زندگی کے بارے میں جو ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کو تمام شبوں کو لینا ہے، ایک طرف فرشتوں کی خدمت اور آپ کے جسمانی جسم میں ظاہر ہونے والی یسوع کی زندگی۔ دوسرے لفظوں میں جب کوئی وہ تمام معلومات اکٹھا کرتا ہے تو شکریہ آتا ہے۔ اب صحت کے ساتھ چلیں، اب ایک دن لطف اندوز ہوں۔ تصور کریں، کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے دن سے لطف اندوز ہونا کیسا ہوتا ہے؟ آپ دن کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، صبح سے آپ اپنی کافی پیتے ہیں اور آپ بیٹھ کر دن کا مزہ لیتے ہیں۔ اگر بارش ہو رہی ہے تو آپ بھی لطف اندوز ہوں، اگر دھوپ ہے تو بھی۔ یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ دن کیسا ہے، آپ اسے اس طرح لیں اور اپنے علم کو وہاں لاگو کریں۔ اسی لیے ہم دوسروں سے بہت مختلف لوگ ہیں۔ پڑوسی کی طرح ہماری 5 انگلیاں ہیں۔ ہمارا منہ، ناک، کان پڑوسی کی طرح ہے، لیکن ہمارا دماغ پڑوسی جیسا نہیں ہے۔ پڑوسی کا دماغ خراب ہے، ایک ایسی تفہیم جو روشن خیال نہیں ہے، اور یہ ایک زبردست فرق ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ ہم ان تمام سچائیوں کو سمجھتے ہیں کہ شیطان کو تباہ کر دیا گیا ہے، اس لیے ہم بدروحوں کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ گناہ چھن گیا تو اب گناہ بھی ایک طرف۔ جو بچا ہے وہ ایک خدا ہے ہمارا دوست، کہ جو وہ کر رہا ہے اس طرح کے دماغ کے ساتھ، ایسے دماغ سے بوڑھے نہیں ہوتے، اس طرح کے ذہن کے ساتھ اب بیمار نہیں ہوتے، اب کے دماغ میں موجود مواد کی وجہ سے۔ دیکھو، دوسرے دنوں میں وہاں ایک ٹیلی ویژن پروگرام دیکھ رہا تھا، ایک ڈاکٹر کے بارے میں جس نے سب کو ہنسایا۔ پھر ڈاکٹر نے ان سے کہا، ٹھیک ہے ہنسو، ہا ہائے ہا ہائے ہا، اور وہ ہنس پڑے۔ خیر، موسیقار ہنسنے لگے اور سب ہنسنے لگے، لیکن اس نے ان سے کہا، یہ کرو کیونکہ تم جانتے ہو کہ ایسے لوگ ہیں جن کا موڈ خراب ہے، اور اس نے انہیں ہنسایا، یہ سب ان کو بتانے کے لیے کہ اس کا کینسر کا مریض ہے۔ وہ بہت بورنگ عورت تھی، وہ ہمیشہ شکایت کرتی رہتی تھی، اس کی زندگی بہت کم رہ گئی تھی، مختصر سی زندگی۔ اور جب وہ شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے اور اپنے لیے زندگی کو ناممکن بنانے لگتا ہے، کیونکہ کینسر کے ساتھ۔ لیکن کیا ہوا؟ ایسا لگتا ہے کہ اس مریض نے ایک سفر کیا اور مثبتیت میں داخل ہو گیا، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں خوش ہونا شروع کر دیا جن سے وہ پہلے خوش نہیں تھی، اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے بہتری دیکھی۔ پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں کی ہیں، کیا تم کوئی دوا لے رہے ہو؟ نہیں، کیا ہوتا ہے کہ حال ہی میں بہت مثبت رہا ہوں، اور میں خوش ہوں چونکہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نے بور ہونے کے بجائے خود کو خوش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے جسم کے خلیوں میں تبدیلی کی ہے، یہ کہ جسم ہی جسمانی جسم کیا لاتا ہے، ان کمیوں کو پورا کرنے لگا، اور وہ اتنی بہتر ہو گئی کہ اب مریض مرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اس نے ان تمام لوگوں کو ہنسایا، انہیں خوش کرنے کی کوشش کی، کیونکہ خوش رہنا اداس ہونے سے بہتر ہے۔ اب جانتے ہیں کہ جب آپ اداس ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ استعمال کرتا ہے، بہت زیادہ توانائی استعمال کرتا ہے۔ لاکھوں توانائیاں ہیں جو آپ غمگین ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب آپ خوش ہوتے ہیں
تو بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے جسم چھوٹا ہے، اب کو شکایت کم ہے۔ جسم کے کچھ رزق ہیں، یاد رکھو ہم اس کی تخلیق ہیں۔ تو یہ جسم کچھ غذائی اجزاء اور کچھ غذاؤں کے ساتھ آتا ہے جس سے جسم خود آپ کو شفا دیتا ہے۔ جب آپ فضل کی خوشخبری کا مثبت اعتراف شامل کرتے ہیں، نہ صرف کوئی الفاظ، کیونکہ وہاں کل سیائیں موجود ہیں جو کلام کا اقرار کرتے ہیں لیکن وہ شفا نہیں پاتے اور وہ بور اور پریشان ہیں اور وہ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف ہم اس طرح نہیں چلتے کیونکہ ہم ایسے لوگ ہیں جو روئے زمین پر پہلے کبھی نہیں تھے، اور اس علم کے ساتھ لہذا آپ کو یہ لفظ جان کر مبارک ہو۔ یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک سرمایہ کاری ہے جو اپنی زندگی میں کی ہے۔ زبور 91۔ کیا ہم نے اسے ابھی تک پڑھا ہے؟ یہ کرنتھیوں کے بعد دوسرا نہیں ہے، معذرت۔ چوتھا باب آیات 11 سے 13 تک۔ کیونکہ ہم اس وقت کے لیے اس کی وضاحت کریں، ہم جو جیتے ہیں ہمیشہ یسوع کی خاطر موت کے حوالے کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی یسوع کی زندگی ہمارے جسم میں ظاہر ہوتا ہے۔ ارے کیا آپ اسے پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع کی زندگی فانی جسم میں ظاہر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اگر یسوع کی زندگی جو آپ میں ہے ظاہر ہو جائے؟ یہ ایک قدم ہے کیونکہ یہ آپ میں ہے۔ خیال اسے ظاہر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کے پاس کتا ہے تو آپ اسے پریشان کرتے ہیں کہ وہ آپ پر بھونک کے۔ ٹھیک ہے، یسوع کی زندگی جو آپ میں ہے، آپ کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی تاکہ وہ خود کو ظاہر کرے کیونکہ یہ وہاں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جو کوئی رب سے متحد ہے، ایک روح اس کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مافوق الفطرت زندگی کے بہت قریب ہیں، بہت قریب ہیں۔ جو چیز اسے روکتی ہے وہ روزمرہ کی زندگی کے فتنے ہیں، شکوک، معلومات کی کمی، ان گنت چیزیں جو آپ کے ساتھ پیش آتی ہے کے بارے میں جیسے ہاں نہیں، یہ آپ کو روکتا ہے۔ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں روک رہی ہے۔ کیا چیزیں؟ تم جانتے ہو کہ آپ اس کا جواب دیں۔ بہت زیادہ خاموشی۔ باپ، پس موت ہم میں کام کرتی ہے اور زندگی تم میں۔ پابلو پہلے ہی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایمان کا ایک ہی جذبہ رکھنے والا کے مطابق کیا کیا ہے؟ کہاں؟ انجیل میں، کیونکہ اگر آپ قانون میں شامل ہو جاتے ہیں تو قانون کچھ بھی مکمل نہیں کرتا۔ جو لوگ شریعت کے کاموں پر انحصار کرتے ہیں وہ لعنت کی زد میں ہیں۔ تم جو شریعت سے راست باز ٹھہرے ہو، فضل سے گرے ہو، مسیح سے اپنے خود کو الگ کیا، تو یہ قانون نہیں ہے۔ ہم خاص طور پر بات کر رہے ہیں رومیوں سے عبرانیوں تک 14 کتابیں۔ انٹرنیٹ یہ حاصل کریں 14 کتابیں۔ آپ کو زندگی میں حکمرانی کرنے کی یہی ضرورت ہے۔ 66 نہیں، 14 ہیں اور آپ کو مخصوص ہونا پڑے گا۔ میرا مطلب ہے جب تک آپ راج نہیں کر رہے ہیں۔ تم جہاں بھی ہو، اگر تم ٹھیک ہو تو میری بات مت سنو۔ اب اگر آپ میری طرح بننا چاہتے ہیں اور جماعت کی طرح ہے تو آپ کو سننا ہوگا، کیونکہ اگر نہیں تو آپ زندگی میں حکومت نہیں کریں گے۔ غیر ختنہ کی انجیل 14 کتابیں ہیں، 14 کتابیں، اور آپ کو اس کا دفاع کرنا ہے۔ 14 ہیں؟ نہیں، یہ سب خدا کا کلام ہے۔ جی ہاں، یہ ایک عہد کے لیے خادی کا کلام تھا، لیکن اب یہ اس عہد کے لیے خادی کا کلام ہے کیونکہ خادی عہد کا خادی ہے۔ نہیں، یہ کور سے کور تک ہے۔ جی ہاں، یہ احاطہ کرتا ہے۔ ایک چیز پرانی اور دوسری چیز نئی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک صاحب علم خزانے میں ہاتھ ڈالتا ہے اور وہاں سے پرانی اور نئی چیزیں نکالتا ہے۔ اچھا، اپنا ہاتھ اندر ڈالنے کی کوشش کرو اور اپنا چہرہ بھی اندر ڈالو تاکہ وہ نیا اٹھا لے، اور پرانے کو وہیں چھوڑ دو کیونکہ یہ اچھا نہیں کر رہا ہے۔ نہیں، آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ٹھہرو، میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور چہرہ بھی اندر ڈالتا ہوں۔ ایک ہی جذبہ ایمان کا ہونا۔ اس کے مطابق جو پولس کے 14 خطوں میں لکھا ہے، مزید مخصوص ہونے کے لیے مجھے یقین تھا
جس کے لیے میں نے اعتراف کیا۔ یہ صرف بات نہیں ہے، میں نے یہی مان لیا تو کیا، میں نے اقرار کیا۔ ہم بھی مانتے ہیں، اسی لیے ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ یسوع کی زندگی اب کے فانی جسم میں ظاہر ہوتا ہے، اور اگر یسوع کی زندگی اب کے فانی جسم میں ظاہر نہیں ہوئی ہے تو داخل ہوں۔ معجزات کا علاقہ، اس کا مطلب ہے کہ فرشتہ آپ کے باہر جو آپ کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، پھر وہ آپ کے لیے ایک معجزہ کرتا ہے۔ وہ اب یسوع کی زندگی نہیں رہی۔ ایک معجزہ ہے کہ فرشتہ آیا اور آپ کے لیے کیا ایک معجزہ۔ اس صورت میں ہیرودیس کو چھونے والا فرشتہ کیڑے کھا گیا تھا۔ اس صورت میں آپ کی زندگی میں کچھ اور کرتا ہے۔ دیکھو، مجھے یاد ہے کہ ایک بار جب میں وہاں تھا سان پیڈرو میں، فنگلر اسٹریٹ پر موجود اس مندر میں، اور پھر بہت سارے پیسے کی ضرورت تھی۔ میں وزارت کا آغاز کر رہا تھا، اور میں نے کہا میں گرجا گھر سے بات کرنے جا رہا ہوں تاکہ انہیں اس رقم کے بارے میں بتاؤں جس کی مجھے ضرورت ہے، کیونکہ میں اس رات میں یہ رقم نہیں بنا سکا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ پہلے ہی کیک بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹا گیا تھا اور غائب تھا۔ بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے غائب تھے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ میں سوچنے لگا۔ بوائی پہلے ہی کٹائی جا رہی تھی، اور میں نے کہا اگر میں کچھ ذکر کروں، ٹھیک ہے، میں اسے ذاتی طور پر کرنے جا رہا ہوں۔ میں چرچ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مجھے تقریباً $60,000 کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کتنا تھا، کیونکہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ریڈیو، وہاں کا کرایہ بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں، اور میں انہیں جانے دے رہا تھا، لیکن وہ وقت آیا جب پیسے نہیں تھے۔ تو میرے لیے ایسا ہونا، سوچ کچھ اچھا، ٹھیک ہے، چرچ کی چیزوں کا احاطہ کرنے کے قابل ہونا، اور ٹھیک ہے، میں کیا کرنے جا رہا ہوں کہ جب ہدیہ ختم ہو جائے تو میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، اور آخر میں ڈیکن سے کہوں گا کہ وہ کاغذ کے ٹکڑے پر لکھیں کہ پیسہ کیا آیا، تاکہ مزید طلب نہ ہو۔ اور دیکھو، یہ رقم آ گئی۔ ڈیکنس نے مجھے یہ کاغذ دیا جو میری مدد کر سکتے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وزارت سب کی ہے، ٹھیک ہے، ہم سب تعاون کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں میں یہ آسان ہے۔ ارے، اور جب میں اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں، اس وقت وہ میرا سوٹ یہاں کھینچ رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے، انہوں نے مجھے اس طرح کہا، اور پھر میں نے دیکھا تو میرے پیچھے کچھ خواتین تھیں، اور میں نے کہا وہ ایسا کرنے کی ہمت نہیں کریں گی، یہ بے عزتی ہے، تم جانتے ہو۔ نہیں، اور وہ بہت پرسکون تھے، اور میں نے اس طرح دیکھا کہ آیا ان میں سے کوئی ہنس رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر میں وہیں سوچتا رہا، اور اس وقت وہ واپس آ کر مجھے کھینچتا ہے، لیکن مشکل، ارے وہ میرا سوٹ پھاڑ دے گا۔ اور پھر اس بار میں ان کی طرف دیکھتا رہا کہ یہ مذاق ہے یا ایسا ہی کچھ، کیونکہ اگر میں تھوڑی دیر ان کی طرف دیکھتا رہا تو مجھے معلوم ہے کہ جلد آبدیر ان میں سے کوئی ہنسنے لگے گا۔ اور پھر میں نے ان کی طرف اسی طرح دیکھا۔ میرا سوٹ کس نے کھینچا؟ وہ بہت سنجیدہ تھے، تو میں نے کہا ارے یہ واقعی عجیب ہے۔ میں نے اپنی پیشکش کی منصوبہ بندی جاری رکھی، اور اس وقت انہوں نے مجھے یہاں سخت مارا، لیکن اس نے مجھے تکلیف دی۔ میرا مطلب ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ فرشتے، وہ چھوٹی انگلی جو کیڑے سے مر گئی تھی، ایسا لگتا ہے کہ جب وہ ایسا کرتے ہیں، اور وہاں میں سمجھ گیا کہ فرشتہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ ہاں، میں ایک طریقہ کار سے باہر نکلنے جا رہا تھا، ٹھیک ہے، میں یہاں کبھی دوسری پیشکش نہیں مانگتا جیسا کہ دوسری وزارتیں کرتی ہیں، اس کے لیے ایک پیشکش، اس کے لیے ایک پیشکش، یہاں کے لیے ایک پیشکش، وہاں کے لیے ایک اور پیشکش، اور لوگ شکایت کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان جگہوں پر وہ اپنے پیسے لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، کیونکہ پودا لگانا صحیح کام ہے، کیونکہ آپ کو بجلی کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، آپ کو کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے، آپ کو 1000 چیزوں کے لیے ادائیگی کرنا پڑتی ہے، ٹیلی ویژن، یہ عام بات ہے۔ لیکن جب آپ نذرانے مانگنے لگتے ہیں تو رب کہتا ہے میں نہیں، میں نے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کیا،
اور فرشتے نے کام کیا کیونکہ میں یہ کرنے جا رہا تھا، لیکن میں برا نظر آنے والا تھا، اور یہاں میں برا نہیں لگ سکتا۔ ایک پادری کبھی برا نہیں لگ سکتا۔ جب آپ یہاں اٹھتے ہیں تو یہاں تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ کسی بات کے بارے میں برا محسوس کرتے ہیں تو آپ تکلیف اٹھانے کے لیے گھر جاتے ہیں۔ اسی لیے جب میں یہاں اٹھا تو دیکھو میرے پاس نوٹ ہے۔ میں یہ اور یہ کہنے جا رہا ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے اور میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا ہے تو میں اسے نہ کہوں، کیونکہ ہم جماعت کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ نیک روحوں نے کامل بنایا، اور آپ کو روحوں کو بتانا ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ میں ہمیشہ اس کے ساتھ بہت محتاط رہا ہوں۔ ٹھیک ہے تو فرشتے، دیکھو کیا خوبصورت ایپلیکیشن ہے۔ اگر وہ میری حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میں کوئی برا کام نہ کروں اور وہ میرا سوٹ کھینچ کر مجھے چھو لیں، اگر وہ اس میں ملوث ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے بہت قریب ہے اور وہ کسی بھی چیز میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اور تم نہیں مانتے، کیونکہ اگر وہ اس کا خیال رکھیں تو وہ ایک چھوٹا سا معجزہ بھی سنبھال سکتے ہیں جو کبھی کبھی 11:39 پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اندر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بعض اوقات وہ کیوں شامل نہیں ہوتے اور ایک تکلیف میں رہ جاتا ہے۔ میرے پاس فرشتے ہیں اور دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا۔ چیزیں اب بھی میرے ساتھ ہوتی ہیں جو مجھے پسند نہیں ہیں، لیکن مجھے انہیں قبول کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایسے حالات ہیں کہ بحیثیت انسان میں چونکہ مٹی کے جسم میں ہوں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں جو میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ ہوا ہو، لیکن انہوں نے ایسا کیا۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کسی کو وہاں اچھے اور برے کے ساتھ نمٹنا پڑتا ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ کبھی کبھی چیزیں اپنے جو سوچا ہے اس کے مطابق وہ سب سے بہترین نہیں نکلے۔ اگرچہ پھر مہینے گزر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ارے اس نے میرے لیے اچھا کام کیا۔ یہ ٹھنڈے حساب سے ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ میں کسی چیز کو اپنی خوشی چوری نہیں ہونے دیتا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو سکتا ہوں، لیکن پھر کہتا ہوں یہاں مقصد ہے۔ کسی بھی چیز میں چاہے کتنا ہی برا ہو، کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو، ہماری زندگی میں ہمیشہ ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہمیشہ خدا ایک مقصد کے ساتھ کام کرتا ہے۔ پھر ہمارے پاس پہلے سے ہی فرشتوں کی خدمت موجود ہے اور ہمارے اندر یسوع کی زندگی ہے۔ اب ایک تفصیل ہے جسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ رومیو 12 باب آیت 2۔ آئیے سیدھے آیت 2 کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے 1 اور 2 آیت کی طرف چلتے ہیں، ہم دونوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہاں سے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آیا یہ دونوں ایکٹیویٹ ہیں، اس سے کہ ہم اب کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ پال کہتے ہیں، تو بھائیو، میں اب سے خدا کی رحمتوں کی درخواست کرتا ہوں جو بہت زیادہ ہے۔ ان کا تذکرہ پچھلے 11 ابواب میں ہے، ٹھیک ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک حرف ہے، لیکن آدمی نے باب 1 2 3 تک 12 تک ڈال دیا، لیکن یہ اپنے آپ میں ایک حرف ہے، اور اس طرح یہ ایک نتیجہ ہے پہلے 11 ابواب پڑھنے کے بعد۔ پھر نتیجہ اخذ کریں چونکہ ایسا ہے۔ میں اب سے خدا کی رحمت سے التجا کرتا ہوں جسے ہم پچھلے 11 ابواب میں پڑھ چکے ہیں، کہ آپ اپنے جسموں کو پیش کریں زندہ قربانی میں مقدس، خدا کو راضی کرنا جو آپ کی عقلی عبادت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نظام میں پہلے میں نے اسے پڑھا اور کہا زندہ قربانی، روزہ اور نماز۔ زندہ قربانی۔ فلموں میں مت جاؤ، بہت زیادہ ٹیلی ویژن نہ دیکھیں، یہ زندہ قربانی ہے۔ لیکن اس زندہ قربانی میں جانے کے لیے آپ کو آیت 2 پڑھنی ہوگی جو اس کا تسلسل ہے۔ آیت 2 کو دیکھیں۔ بس نہ کرو اس صدی تک، یعنی دنیا کی چیزوں سے نہ بنو بلکہ اپنے ذہن کی تجدید سے تبدیل ہو جاؤ تاکہ تم ثابت کر سکو کہ خدا کی اچھی، قابل قبول اور کامل مرضی کیا ہے۔ اب دیکھو یہ وہاں کہتا ہے، آیت میرے لیے وہیں رکھو، دیکھو وہاں کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے تھوڑا اور اسے وہاں نیچے رکھو، وہ اس دنیا کے مطابق مت بنو بلکہ بدل جاؤ۔ ارے تبدیل کیا آپ ان لوگوں کی تعداد کو جانتے ہیں جو اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے مقصد سے گرجا گھروں میں جاتے ہیں؟ جس کے پاس یہ خرابی ہے وہ بدلنا چاہتا ہے، جس کی اس میں بری عادت ہے وہ بدلنا چاہتا ہے، جس کے پاس کمپلیکس ہے وہ بدلنا چاہتا ہے، جس کو بیماری ہے وہ بدلنا چاہتا ہے۔
لوگ آج تبدیلی کی تلاش میں ہیں، اس لیے وہ گرجا گھروں میں جاتے ہیں، اس لیے وہ پیرا سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان باتوں کی ادائیگی کرتے ہیں جو لوگ مختلف جگہوں پر دیتے ہیں۔ اس لیے وہ یوگا مراقبہ کی مشق کرتے ہیں۔ وہ ہر روز رقم کا نشان پڑھتے ہیں کیونکہ وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کسی چیز کی تلاش میں ہے۔ ہر کوئی اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ ہر کوئی اس سے بہتر بننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے، کیونکہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ جسم مانگتا ہے، یہ دنیا مانگتی ہے۔ آپ بہتری لانا چاہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ بہتری لانا چاہتے ہیں لیکن اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ بہتری کیسے لائی جائے، اور وہاں کہتا ہے دیکھو اس دنیا کے مطابق نہ بنو۔ یہ آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہے کہ یہ یہاں نہیں ہے۔ لیکن تبدیل دیکھو بدلنا بہت مشکل ہے۔ کوئی نہیں بدلتا، جسم وہی ہے لیکن رویے سدھر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تبدیلی ایک میڈیم ہے، آپ کی سمجھ کی تجدید کے ذریعے۔ اور یہ آپ کو سمجھتا ہے، لفظ تجدید کا مطلب ہے لوٹنا، کیونکہ یہ آپ کو علم کے ذریعے نہیں بتاتا، آپ کی سمجھ کی تجدید کے ذریعے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روح میں یہ سمجھ پہلے تھی، لیکن جب اپنے گوشت کا لباس پہنا تو یہ بگڑ گیا، اور انہوں نے آپ کو اس کی تجدید کرنے کو کہا، جیسے کہ جب کسی عمارت کو نقصان پہنچا ہو اور اس کی تجدید کی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی تجدید کرنی ہوگی، تو وہ تاکہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے، یہ اچھا اور کامل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز کیا ہے؟ جیسے جب آپ کوئی بہت تازہ چیز کھاتے ہو اور آپ کہتے ہیں ارے وہ گوشت کتنا تازہ تھا، وہ لیٹش کتنا تازہ تھا، وہ سلاد بہت تازہ تھا، ٹھیک ہے، آپ نے سوچا کہ یہ اچھا تھا۔ آج جب آپ ایک بہت ہی شاندار مشروب آزماتے ہیں اور آپ کو یہ خوشگوار لگتا ہے، میں یہ بات جان بوجھ کر کہتا ہوں کہ آیا میں مذہبی لوگوں کے ذہنوں کی تجدید کرتا ہوں؟ آئیے کہ اب تمام دوپہر اپنے گھر کے صحن میں کام کر رہے ہیں، آپ کو پسینہ آ رہا ہے اور اس وقت ایک بہت ٹھنڈی بیئر دکھائی دیتی ہے، تو دیکھو مجھے بیئر پسند نہیں لیکن مجھے ایک دو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب میں سسٹم میں تھا تو میں نے کیا کیا؟ جیسے وہاں شراب پینا گناہ ہے۔ اگر میں بابرکت نظر آیا تو ان میں سے ایک جو کہتا ہے خدا آپ کو خوش رکھے، تصور کریں۔ ٹھیک ہے، میں نے کیا کیا؟ میں نے چپکے سے ایک بیئر پی تھی، لیکن میں نے کہا ابا مجھے معاف کرو، تم جانتے ہو اپنی روح القدس کو نہ چھینے۔ لیکن میں نے کیا کیا کہ میں جا کر چپکے سے بیئر پیوں گا، تم جانتے ہو چپکے سے۔ میں نے اس سے لطف اٹھایا لیکن چپکے سے۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ نظام آپ کو برائی دکھاتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے، اس نظام میں تمہاری سمجھ کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو ان گرجا گھروں میں سے کسی ایک میں جانے کے لیے یہاں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ آپ کی تجدید نہیں کرتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ بہت کچھ کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ سیمینار کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کے دماغ کی تجدید نہیں کرتے ہیں۔ اور پولیس کہتا ہے کہ اب ہم خادی کی خدمت کرتے ہیں دماغ کے ساتھ۔ لہٰذا اگر آپ اپنے دماغ سے خدا کی خدمت کرتے ہیں لیکن اس کی تجدید نہیں ہوتی، اس ذہن سے خدا کی کیا خدمت کر رہے ہو؟ الیلویا، یہ تجدید ذہن نہیں ہے۔ اور مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا، ایک چرچ کے مذاق کا جو تھا۔ وہ احیا میں تھے اور کچھ چیخ و پکار کی آواز آئی اور ایک نشے میں دھت اس کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا سنو وہ وہاں کیسے چیخ رہے ہیں۔ اور پھر شرابی، کیونکہ وہ بہت نشے میں تھا، اوپر آیا اور کہا ارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ارے تم اندر نہیں آ سکتے کیونکہ تم نشے میں ہو۔ لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا شور کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ رب معجزات کر رہا ہے۔ اور پھر شرابی کہتا ہے ارے لیکن کیا وہ ان لوگوں کو بے ہوشی نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ اس قدر چیختے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آپریشن انہیں تکلیف دیتا ہے۔ اینستھیزیا کے بغیر رب بے ہوشی کے بغیر کام کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ کی طرف سے فرشتہ خدمت، آپ کے اندر یسوع کی زندگی، فرائض،
اقرار کیا ایک ذہن کے ساتھ جس کی تجدید کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو دنیا کی بنیاد سے پہلے سے مقرر کیا گیا ہے، اب مٹی کے برتن میں ایک خزانہ ہے کہ آپ کا آغاز یہاں گوشت سے تھا، لیکن آپ کی روح دنیا کی بنیاد سے پہلے سے آتی ہے، جب خدا کے فرزند اس کے ساتھ مل کر خوش ہوئے۔ ایک تجدید ذہن ایک ایسا ذہن جو جانتا ہے کہ آپ کو برکت دی گئی ہے، کہ آپ صرف کوئی نہیں ہیں، کہ آپ ایک ایسے شخص ہیں جس پر شمار کیا جا سکتا ہے، کہ آپ احترام کے مستحق ہیں کیونکہ آپ ایسے شخص ہیں۔ تجدید ذہن کہو میں تجدید شدہ ہوں اور میں خود کو مزید تجدید کر رہا ہوں۔ آئیے کھڑے ہوں اور آپ کے ساتھ والے کو ہیلو کہیں، اسے کوئی اچھی بات بتاؤ، جو کچھ ذہن میں آئے اسے بتائیں لیکن نئے ذہن سے۔